अल्लाह की ज़िंदगी को पढ़ो ना, आप दंग रह जाओगे कि उन्होंने कौन कौन से अंदाज इख्तियार किए। एक बुज़ुर्ग है हज़रत हारिस मुहासिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ इलाके में एक बुज़ुर्ग रहते हैं, तो कहते मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। और मैं अक्सर सोचता हूँ यार बड़ा अच्छा दौर था जब बुज़ुर्ग भी बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने जाया करते। अब तो जिसको पूछो वो कहता है मैं भी बुज़ुर्ग हूँ, मैंने भी देख लो। बड़ा अच्छा दौर था जब बुज़ुर्गों में भी इतनी इनकिसारी थी, इतनी तवाज़ु थी। हज़रत वो चल के जाया करते थे बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने के लिए। तो आप फरमाते जब मैं गया, और ये तुम जब बुज़ुर्गों की बारगाह में जाओगे नहीं, ये किसी भी अंदाज से तुम्हें दें। उंदली साहब बैठे हैं, ये बंदा किसी जोगा नहीं होता था कि साहब केला जरूर दे छड़ देंगे सन। ये तुम्हें खाली नहीं भेजेंगे इधर, ये कुछ ना कुछ ज़रूर दे के भेजिए। ये राज होते हैं, इनकी हर अदा में राज होता है इधर। ये तुम्हें खाली नहीं लौटाएंगे, कुछ ना कुछ ये ज़रूर तुम्हें दे के भेजेंगे इधर। इसलिए तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला आपने फरमाते छड़ दे बेदर्दां दी यारी, नीता हो जा सी मुँह काला, है दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। है चंगे के लिए भाई नाना को चंगा लबे तो कला बह जाएंगे, लेकिन मंदे कल ना बह कोई। तो ये इनका तरीक होता है, ये किसी ना किसी अंदाज से तुम्हें कुछ ना कुछ दे के ज़रूर भेजेंगे। हज़रत फरमाते हैं जब मैं जिन बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने के लिए गया ना, तो जब वहाँ गया ना तो क्या देखता हूँ कि हज़रत ने ना वो प्याले में आटा घोला हुआ है, वो हज़रत उसको बड़े मज़े से खा रहे हैं। ठीक है जी, हमें तो खाली रोटी खानी पड़ जाए ना, खाली बगैर सालन, बगैर मीठे, बगैर नमक, बगैर मिर्च के सिर्फ रोटी, पक्की रोटी, तो हमारे नफ्स तो हज़रत इस कदर ज़्यादा जो है ना वो मोटे हो गए हैं कि हमसे तो वो भी नहीं निकली जाएगी। और पानी में आटा घोल के खा लेना कोई सूखा काम है हज़रत। ये बात सुनाने के हवाले से बड़ी आसान है। मैंने एक दफ़ा ट्राई मार के देखा था भला क्या होता है, वह जो मुंह में था मुंह में ही रहा है, गले में नहीं उतर रहा था। और मैंने बड़ी बड़ी कोशिश करके उसको थोड़ा सा नीचे उतारा भी तो मेरी आंखों में पानी आ गया है। लेकिन आप फरमाते हैं सिर्फ खा नहीं रहे थे, बड़े मज़े से खा रहे थे। कहते मैंने उनके घर के इधर उधर नज़र डाली कि शायद हज़रत के घर में बर्तन नहीं है, शायद हज़रत के घर में चूल्हा नहीं है, शायद हज़रत के घर में तंदूर नहीं है। तो कहते जब नज़र माली तो सारा कुछ ही था। कहते मैंने हज़रत की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि पानी में आटा ही घोल के खाना पड़ गया। थोड़ी सी मुशक्क़त फरमाते तो इसको गूंद लेते, थोड़ी और मुशक्क़त फरमाते तो तंदूर में आग लगा लेते। उतनी देर में आटे ने ज़रा तैयार हो जाना था, इसके पेड़े बनाते, रोटियां लगाते, लगा के खाते। ये तंदूर ये क्या पड़ी कि आपको पानी में ही आटा घोल के खाना पड़ गया। अब ज़रा जवाब सुनना। आप आगे से फरमाने लगे यार गुने तां नहीं जो गुंदा तो टाइम लग जाए, तंदूर च तां अग नहीं लाई वो भी टाइम लगना सी, पेड़ा करता तो वो भी टाइम लगना सी, रोटी तंदूर चलाता तो वो भी टाइम लगना सी, फिर पका के जी उन्होंने खाण पैंदा तो चबांदियां भी कितना टाइम लगना सी। मैंने पानी में आटा घोल के इसलिए खा लिया है, जो वक़्त बचेगा अपने अल्लाह को और याद कर लूँगा। हैं हज़रत आज ज़रा हम अपना मुहासबा करें हज़रत। सारा सारा दिन गुजर जाता है हज़रत, हम याद नहीं करते, कोई भी नहीं याद करो हज़रत। लाओ है शर्मा, लाओ है चाकी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदाज ये होना चाहिए कि लोग देखकर क्या कहें अंत मजनून, तू तो दीवाना हो गया। ये दीवानगियाँ लाएँ वापस हज़रत। और शाह साहब भी माशाल्लाह अल्लाह मेरे कोई भी ना पढ़े, मैं अपनी तकरीर करके जाऊँ कार में, ना पढ़ो मैंने की लगे, लेकिन लगे क्यों ना लगे, ये मेरी ड्यूटी है हज़रत। मैं और क्या करने निकला हूँ, ये हमारी तो ड्यूटी है हज़रत। हमने तो सिखाना है, हमें बड़ों ने सिखाया है, हमने आपको सिखाना। ठीक है, इसलिए अल्लाह तकरीरें 100 होती हैं हज़रत, बंदा गुजर जाता है मेरे लिए कोई भी ना पढ़ो, क्यों ना पढ़ो हज़रत। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि हमने आपको बताना है क्या हो, देखो हमारे बड़ों का क्या। और मैं आपको हक कहता हूँ, हमें दुख होता है ये माहौल की सुस्ती देख के ना। देखो ना कितने सोने कालीन बिछे हैं, दरियाँ बिछी हैं माशाल्लाह, पंखे लगे हुए हैं माशाल्लाह, 2 सैयद दाएँ बाएँ बैठे हुए हैं, उंदली साहब बैठे हैं, कितना सोना माहौल है। तो मैं तो बड़े दुख से कहता हूँ यार हम तो कालीनों पे बैठ के भी नहीं पढ़ते। कुर्बान जाऊँ फिर आशिक तो वही था ना हज़रत बिलाल जिन्होंने कोयलों पे लेट के भी पढ़ा है। आशिक तो हज़रत फिर वही थे ना कि हम तो कालीनों पे बैठ के भी नहीं पढ़ते थे। और ये किताब में, ये आप किताब में पढ़े तो लिखा हुआ, ये एक प्याज आप पकड़े ना कभी, प्याज एक प्याज के ऊपर होता है खुश्क छिलका जो बड़ा पतला सा होता है, अगर आप उसको उतारें तो अंदर से फिर एक और छिलका निकलेगा जो सफ़ेद रंग का होता है। ये किताबों में लिखा है कि कोयलों पर लिटाए जाने की वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त इस तरह थी जिस तरह प्याज का छिलका होता है। और सिर्फ ये नहीं कि लिटा दिया जाता था, ये भी एक और पोजीशन है, नहीं बल्कि क्या था
لٹا کے آپ کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیے جاتے تھے. لیکن قربان جاؤں حضرت بلال پہ حضرت نعرے پھر بھی احد احد کے مارے ہیں حضرت ہیں. اس لیے حضرت ہمیں بدلنا چاہیے. اور یہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں، ہم سجتے ہیں، ہم سنورتے ہیں، ہم جناب خوشبو لگاتے ہیں، ہم کٹنگ کرواتے ہیں جناب، ہم شوز نہیں پہنتے ہیں. اب سال میں ہزار مواقع ایسے بنتے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کسی نے حضرت بلال کو سجے نہیں دیکھا. حضرت سادے ہی تھے وہ. لیکن ایک موقع ایسا آیا جس دن حضرت بلال بھی سجے ہوئے تھے، کپڑے بھی نئے تھے، تیل بھی لگا تھا، ہیں جی، دستار بھی نہیں تھی، چہرے پر بڑے خوشی کے آثار تھے. ظاہر ہے جس کو کبھی کسی اس انداز میں دیکھا ہی نہیں تو حیران تو سب نہیں ہونا تھا نا کہ بھئی آج کیا انداز ہے. تو سب حاضر خدمت ہوئے. حضرت عرض کی حضرت آج لگتا ہے کوئی خاص ہی موقع ہے. فرمایا ہاں آج خاص موقع ہے. عرض کی حضور کیوں، کیا ہوا آج آپ بڑے تیار ہیں؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضور اگر موت کا دن ہے تو موت پہ کون اتنا سجتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے، میرے لیے تو تحفہ ہے. عرض کی حضور وہ کس طرح؟ فرمایا موت نے تو محبوب سے روک رکھا ہے، مروں گا تو حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا نا. ہے ہائے 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 یہ کیسے لوگ تھے حضرت. اس لیے حضرت جی اللہ یہ شرم حضرت ہے، اور کوشش کریے کہ اپنے اللہ کو یاد کریے حضرت ہے. حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو روز تحفے جان سڑے لوگ ہیں. اور ایک ہوتا ہے حضرت جی صرف پڑھ دینا، لیکن ایک ہوتا ہے یاد کرنا. حضرت جی کوشش کرو پڑھا نہ کرو، یاد کیا کرو. اور اعلیٰ حضرت نے پھر یاد کرنے کا رنگ کیا بیان کیا. آپ نے فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. بھئی کس کو نہیں ہے رنج؟ کس کو یہاں نہیں ہے؟ کون ایسا بیٹھا ہے جس کو رنج نہیں؟ ہر بندہ کسی نہ کسی رنج میں الجھا ضرور ہوا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اگر غموں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. ہے دل سے یاد کیا کرو. جب آپ دل سے یاد کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بھی اپنے دل کی دنیا بدلی بدلی سی لگے گی. نہیں آپ کے خیال میں اللہ جل شانہ اور حضور نبی علیہ السلام کے نام میں کوئی اثر نہیں؟ اللہ وہ اتنا اثر ہے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں سے ہیں. اور یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے اویسی فیض یافتہ تھے. یہ درمیان میں بڑا فاصلہ ہے دونوں کے. حضرت تو ایک دن کو مجلس تھی تو حضرت بیٹھے احباب کی تربیت فرما رہے تھے. اب لوگوں کو کہہ رہے تھے بھئی اللہ اللہ کیا کرو، دل کو سکون ملے گا، روح کی بے چینی ختم ہوگی، زندگی میں برکت آئے گی، رزق میں برکت آئے گی، اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں نا حضرت یہ دین کی برکتیں ہیں. اچھا جی تو ہی تو اتنے بہو نا اتنے میرا دھیان ان پہ ہے، میں بھی اپنے کسی کیفیت چ لگا ہوں. یہ دین کی برکتیں ہیں نا حضرت جی. اب بیٹھے تو ادھر بھی ہیں لیکن چلو میں ایک نال والے حضرت چلو کو معافی لفظ شاید. تو وہ برکتیں تو حضرت جی ساری اسی کے نام کی ہیں نا حضرت جی، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت. تو آپ وہ لوگوں کو تلقین کر رہے تھے. تو ظاہر ہے حضرت یہ تو قطع نہیں نہ ہوتا کہ اگر شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں حضرت کچھ کہیں گے یا میں کچھ کہہ رہا ہوں تو سامنے بیٹھے سارے احباب ہی ہماری بات سے متفق ہوتے ہیں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. سامنے بیٹھنے والے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر وہ اختلاف بیٹھے بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری وہ کیفیت اور حال نہیں ہے نا. کیونکہ اسی لیے تو کہا گیا ہے جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو گردن کنٹرول میں رکھنا، جب عالم کی مجلس میں جائے تو زبان کنٹرول میں رکھنا، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جائے تو پھر دل کنٹرول میں رکھنا ہے. کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ دیتے ہیں. اسی لیے تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی جمعے میں مشہور تھا، جو بندہ بھی جمعہ پڑھنے جاتا تھا نا انہوں ایسا لگتا ہی کہ حکیم صاحب نے جمعہ میرے تے ہی لایا ہے. وہ کیفیت تھی حضرت کی. آپ جان لیا کرتے تھے جڑا جڑا آیا ہے ریڑھاں کنوں دینیاں نے، بیڑے کنوں دینے نے، سونف کنوں دینی ہے تو جوین کنوں دینی ہے حضرت ہے. حضرت کا بیان ہی اس طرح کا ہوتا تھا کہ ہر آنے والے کو یہ لگتا تھا کہ بیان مجھے پہ ہوا ہے حضرت. وہ کیفیتیں تھی حضرت ان لوگوں کی. وہ سامنے نا بو علی سینہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بو علی سینہ بیٹھے سوچ یہ رہے تھے کہ یار بابے ہوری کیویں دیاں گلاں کرن دے. اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کا نام لے اور اتنے کام ہو جائیں، دل کو سکون ملے، روح کی بے چینی ختم ہو، زندگی میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ. ایک نام اتنے کام کس طرح کرے گا؟
اور ہوا کیا کہ حضرت بیٹھے بیٹھے نا اپنے آپ کو، جیسے میں نے کہا نا لازمی نہیں کہ ہر بیٹھا بندہ میری بات سے اتفاق کرے، نہیں، کئی بندے ایسے ہیں جو بیٹھے ہماری باتوں سے نہیں اتفاق کرتے اور اندر اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن حضرت نے پکڑ لی۔ ابو علی سینا آپس میں بیٹھے بیٹھے حضرت کی باتوں کا خود ہی رد کس طرح کر رہے ہیں، رد اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بندے کو پیاس لگی ہو اور وہ گلاس میں پانی ڈالے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو گلاس تصور کر لیں، پانی ڈالے اور ڈال کے تو پانی پیے نہ، بلکہ اپنے ہاتھ پہ گلاس رکھ کے پانی پانی کرنا شروع کر دے، پیے نہ، تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں؟ بجھے گی بھائی، پانی پیے گا نہیں تو پیاس کس طرح بجھے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسری دلیل پھر یہ دیتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہے، وہ حکیم کی دکان پہ گیا، دوائی لے کے آیا، اب وہ دوائی ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہ اور دوائی کرنا شروع کر دے تو اس کو آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا، دوائی کھائے گا تو آرام ہے۔ یہ دو دلیلیں دے کے ابو علی سینا حضرت کی بات کا رد کرتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ حضرت نے وسوسہ پکڑ دیا اور آپ نے ابو علی سینا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا او گدے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں؟ اب ظاہر ہے حضرت جی ابو علی سینا ایک نام تھا، وہ عام شے تو نہیں تھی، اور حضرت نے گدھا بھی اس کو بھری مجلس میں کہا، اسے بڑا ہی غصہ آیا، لیکن ابو علی سینا نے غصہ کنٹرول کیا، کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، مار کھانی تھی غصہ کر کے، اس نے غصے کو نا دبایا اندر ہی، لیکن غصہ اتنا زیادہ آیا کہ اظہار ہو گیا۔ کس طرح کہ بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ سرخ ہو گیا، اس کو بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا، غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا۔ دیکھا نا بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو بندہ کانپنے لگ پڑتا ہے، وہ ساری علامتیں اس میں ظاہر ہو گئی۔ اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کے حال جان لیا تھا، کیا ان کو باہر کا نہیں پتا تھا؟ اب فرمانے لگے ابو علی سینا تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ بیٹھے بیٹھے سرخ کیوں ہو گیا ہے؟ تیرا رنگ سرخ ہو گیا ہے، پسینہ آ گیا ہے، کانپ رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ بس کردہ حضرت دیکھیں نا، آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کیا حضرت دیکھیں آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا، تو کیا اب بھی مجھے غصہ نہ آئے، اب بھی میرا رنگ لال نہ ہو، اب بھی مجھے پسینہ نہ آئے، اب بھی غصے سے میرا وجود نہ کانپے؟ تو آپ نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا او چلیا تو کہ بہ کے سوچن رہے ہیں یہ جی اللہ اللہ کہنا کی ہوں ہے، اے ویکھاں گدھا کہنا نہ کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہوں ہے پھر ہے؟ وہ بھائی اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ تصور کریں کہ پھر اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوگا۔ یہ آپ کے باہر مین روڈ گزر رہے ہیں نا، ہم تھوڑا اندر آئے ہیں، میں نا ادھر کینگڑے موڑ گیا، پتہ نہیں وہ بیچارے ویسے ہی کوئی جذب کی کیفیت میں چلے گئے ہوئے تھے سارے، یہ پتہ نہیں اگوں کویا شویا کوئی بھی نہیں، میں نے یہ مثال دی نا، کوئی بھی نہیں اگوں کویا ہے، میں لگ دینا سمجھ نہیں آئی کسی نے۔ میں نے ان کو کہا یہ باہر مین راجہ ہرپال گاؤں تھا، میں نے کہا یہ باہر نا مین سڑک گزر رہی ہے، ذرا تو بڑے منڈیا نے سویرے سیالکوٹ فیکٹریاں جانا ہے، پنڈا لے کہنے لگی جی آؤ، میں جی نہیں کرنا کہ سویرے باہر جا کے کھلو جانا، جنہوں سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے جی، میرا منڈا لنگے نا ذرا 1 to 5 تیرے ذرا ڈنڈ وال لوں جی، میں انہوں اشارہ دے کے روک لینا، ٹھیک ہے جی، تو میں انہوں کہنا ہے پاویں تو 1 to 5 تے بیٹھا ہے لیکن ہے تو کھوتا ہی ہے، تو نمبر میرا رکھ لو، پھر انہوں فون کر کے دسیو کی بچے ہے تو کی ٹوٹے ہیں۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اتنے اثر ہیں، اللہ میں اس مثال کو اچھا نہیں جانتا، کہاں وہ کہاں یہ، لیکن چلو مثال ہی ہے نا کہ حضرت ان چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اگر اتنے اثرات ہیں تو اب تصور کریں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا، پھر حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں کتنا اثر ہوگا۔ لیکن کو لے تو صحیح حضرت، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے، کو پکارے تو صحیح حضرت، کوئی آواز تو دے یار، امتی جو کرے فریاد حال ہزار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہے۔ میں تو حضرت پاکستان کی حالات دیکھتا ہوں نا، تو ظاہر اتنے موبائل ہیں، کیمرے ہیں، میں تو ہر جگہ جا کے یہ پیغام، ہو سکتا ہے ہمارا پیغام کسی تک چلا جائے، میں کہتا ہوں دیکھو یار کتنے ملک کے عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں، IMF سے ہم مانگ رہے ہیں، ورلڈ بینک سے ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، سعودیہ سے ہم مانگ رہے ہیں، چائنا سے ہم مانگ رہے ہیں، یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سارے کو ہی مانگ بیٹھے ہیں، اسی جھولیاں لے کے مدینے کیوں نہیں جان دے رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ سب سے ہم مانگ رہے ہیں، منگن والے حضرت اسی مشہور ہیں، اسی پاکستانی منگن والے مشہور، سب سے ہم مانگ رہے ہیں حضرت، ہم مدینہ کیوں نہیں جا رہے؟ اور حضرت پھر میں آپ کو بتاؤں بھی جس دن ہم مدینہ جائیں گے پھر اس دن ہوگا کیا حضرت ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، ہیں
خود نہیں جاتا حضرت جی بندہ، یہ آپ وہم شہم نکال دے سارے. یہ وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں حضرت ہیں، خود بلاتے ہیں. کہاں حضرت جی جہاں جس کو وہ بلائیں حضرت جی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جے یار فرید چہ کرم کرے عیباں والیاں دے متھے لالڑی حضرت ہیں. نہ کو رنگ سے جاتا ہے، نہ کو برادری سے جاتا ہے، اور نہ کو پیسے سے جاتا ہے حضرت. جاتا وہی ہے جس کو حضور بلاتے ہیں حضرت. ہم حضرت اللہ 2 بار حضور نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا. ہم نے وہاں جا کے حضرت ایسے ایسے لوگ دیکھے جن کو 15 16 سال ہو گئے، وہ نہیں جا سکے حضرت. خود کہاں جاتا ہے حضرت، جاتا وہی ہے جس کو وہ بلاتے ہیں حضرت. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا. کہتے 5 دن میں راہ مدینہ طیبہ، کہتے کچھ کھانے کو نہیں ملا. یہ بھی رنگوں میں سے کوئی رنگ ہی ہے. تو مدینہ طیبہ کھانے کو نہ ملے، وہاں تو ترلے کر کے بٹھاتے ہیں حضرت، ساڑھے نال بہ کے کھا لو. کہتے 5 دن میں وہاں کھانے کو نہیں ملا. تھے پکے غلام نا. کہتے میں سجے کھبے نہیں گیا کوئی بھی. کہتے میں سیدھا نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ حاضر ہوا. درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا کریم علیہ السلام 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں. کہتے یہ کہہ کے آ کے میں نبی علیہ السلام کی ممبر شریف کے پیچھے سو گیا. اب کہتے سویا نا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، سویا ہوں میں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. اور ہیں اور سنیے تمہارے پاس تو داڑھی بڑے ہیں یار، کسی پہ تو دستک دے دو یار. کتنے تے چٹی پاؤ یار، بابا صاحب پا دیو، داتا صاحب پا دیو، کتنے تے پاؤ یار. اور میرے کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ سنگیا وہ تو چٹھیاں بھیجتا رہا کر، ہاں کہ تو تے جواب آئے گا ہی نہ. ہم بھیجتے ہی نہیں، تو چٹھیاں بھیجتا رہا کر کہ تو تے جواب آئے گا. تو بھیجتے صحیح پاک پتن شریف، ویکھا جواب آندا کہ نہیں آندا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں. اور ویکھو تے وہی کہ سیال کو تو تحفہ آندا ہے روز، ویکھو تے صحیح ہے کون ہے. زاہد ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع ہیں. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے. بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. تو بھیجتے صحیح ہو میرے اور نوجوانوں، بھیجو تو صحیح حضرت، یاد تو کرو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت جی. تسی بھیجو تو صحیح حضرت، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، اللہ کرے حضرت جی کو عمل والی بات بن جائے. وہ میرے کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنایا کرتے تھے کہ وہ سکھ نا جنگل لکڑیاں کاٹنے چلا گیا. اب تو سڑکیں پکی ہو گئی ہیں، پہلے کچی تھی، بارش برسی تھی، وہ کیچڑ تھا. جب گیا نا تو کیونکہ گڈھا خالی تھا، بالکل گڈھا کیچڑ میں سے گزر گیا. جب لکڑیں کاٹ کے لایا نا واپس، تو اب ظاہر ہے گڈھے پہ لکڑیں بھی تھی. جب وہی کیچڑ آیا نا، کچا راستہ، گڈھا پھنس گیا اس کا. پہلے اس نے خود ہی بیل کا زور لگایا، چھنٹے وال مارے، لیکن کام نہیں پا رہا سی، نہیں کام ہوا. پھر انہیں جو دا معاملہ سی انہیں اپنے واری سارے گروہاں نو پکاریا، لیکن کوئی کہانی نہیں بنی ہے. اب کھڑا تھا، دن ڈوب رہا تھا، بیل بھی تھا، گڈھا بھی تھا، لکڑیں بھی تھیں، اپنا وجود بھی تھا، جیب میں مال بھی تھا. اس کو تو نہیں پتا تھا یہ معاملہ بننا میرے ساتھ. اب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کیا کروں، چلا جاؤں کہ نہ جاؤں، چلا جاؤں کہ نہ جاؤں. ایک قدم چلتا، پھر بیل گڈھا لکڑیں نظر آتی، پھر واپس آ جاتا. پھر جب دیکھتا کہ رات بھی پڑ رہی ہے، چوروں نے بھی ابھی آ ہی جانا ہے، تو پھر چلتا، لیکن گڈھے پہ نظر پڑتی. پھر اتنی دیر میں کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملنگ پہ لگ گئے ہیں. ملنگ تے اٹھ پٹو دے تھلوں نکل آندا ہے، لیکن اصلی ملنگ کتے کتے لفظ ہے حضرت جا ہے. وہ حضور نصیر ملت ہی تھے حضرت ہیں، حقیقت ہے حضرت. وہ پیر میر علی شاہ ہی تھے حضرت ہیں. انہیں تے اٹھ پٹو تے نکل آندا تھلوں، لیکن حقیقت میں حضرت جی کہیں جا کے کر جمن چڑیاں تے کر جمن کان، کدی تے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا ہے. یہ میرے علی روز تو نہیں نا مائیں پیدا کرتی ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں. لیکن میں حضرت آپ کو ایک نشانی بتانے لگوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ کی. یہ نشانی یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی. نشانی اس کی کیا ہے؟ وہ دل کا بڑا نرم ہوگا حضرت، حقیقت ہے حضرت. جنہوں تار لگی دی ہے نا اندر دی، ہستی مٹ گئی ہوئے گی حضرت، بڑا ہی نرم ہوئے گا حضرت. اور یہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہے.
रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हज़रत जुनैद बगदादी अली के मलंग थे ना, ये भी हैं। वो लिखा किसी चोर ने ना हज़रत का कुर्ता चोरी कर लिया, दुकान पे बेचने गया, दुकान वाला कहता भाई कुर्ता ते तान लांगा, पहले गवाह लेके आके कुर्ता तेरा अपना है। गवाह कहाँ से लाता? दूसरी दुकान पे गया, उसने कहा कुर्ता तो तब खरीदूंगा, पहले गवाह ला के कुर्ता तेरा अपना है। गवाह कहाँ से लाता? वो करता करता ना उस दुकान पे आ गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। हजरत नमाज पढ़ के निकले, हजरत जुनैद बगदादी राम, दुकानदार की और उसकी आपस में बहस हो रही थी। वो कह रहा था यार कुर्ता ले ला, चल पैसे घट ही दे दें। कहता घट वध में तू छड़, पहले तू गवाह लेके आके कुर्ता तेरा ही है, तू किसी का चोरी नहीं की था। गवाह कहाँ से लाए? वो आपस में बहस कर रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी नमाज पढ़ के निकले, तो जब नजर पड़ी तो क्या देखा, किसी बंदे के हाथ में आपका कुर्ता है और वो दुकानदार को कह रहा खरीद ले। वो कह रहा कि गवाह लेके आके कुर्ता तेरा है, फिर खरीदूंगा। अब गवाह उसके पास था नहीं, क्योंकि उसने तो चोरी किया था। अब लिखा कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ ले गए और जाके दुकानदार को फरमाने लगे, यार मेरी गवाही बड़ी नहीं कि कुर्ता है ये है। हजरत हमें तो बात पता चल जाए किसी की, जिन्हें देर में पूरे पाकिस्तान में नहीं दसना मैंने कितने सुकून आना चाहिए। लेकिन जो हजरत अली का मलंग होगा वो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह अंदर। हजरत ये इससे बड़ा क्या हो सकता है हजरत? या तो बात ही कोई नहीं, लड़े पे एक दूजे दिन आला। उसने हजरत को खंजर मारा, हजरत वार किया, और वार भी उस तलवार से जिसको उसने कई बार जहर में बुझाया था। इतना बुग़्ज़ था दिल में। और लिखा कि वार इतना कारी था कि वो खंजर काटता काटता ना आपकी कान पट्टी तक आ गया। और उस वक्त हजरत जी ये आर्टिफिन, ये मूवन, ये कोई गोली शोली नहीं होती थी हजरत। अब खुद तसव्वुर करें कितनी अज़ियत हुई होगी हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु, क्योंकि जिसने हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया, उसने खुद भी खुदकुशी कर ली, फिरोज लुअलु, लेकिन ये गिरफ्तार हुआ। अब ये गिरफ्तार खड़ा था तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ना पानी आया, आपकी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। फरमाया पहले इन्हू पियाओ, हाय हाय, फरमाया पहले इन्हू पियाओ। पानी लेके गए, बुग़्ज़ था दिल में, खारजी था। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया, कहना मैं नहीं पीना। प्याला ऊंजी वापस आया, आपने प्याला देख के उसको मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया अब्दुर रहमान, अगर तू अली दे घर दा पानी पी लेंदा तो अली ने उन्नी देर जन्नत च नहीं सी जाना बरोज़े क़यामत, जिन्नी देर पहले तेरे लिए जन्नत दा ऑर्डर ना करवा लेंदा है। हाँ, मुहब्बत करनी सीखी है। अल्लाह मुझे पता है सज्जे खब्बे वाले नहीं खुलौन देंदे, ओए जा ओए रह गए। अब वो क्या रहा हो यार मैं रह गया हूँ। हाँ, मैनू पता सज्जे खब्बे वाले नहीं खिलौन देंदे, ओए जा ओए तेरे को होए कख नहीं, रह गए गड्डी क्या करो, आहो रह गए। जितन जितन हर कोई खेडे तू हरन खेड फकीरा। हजरत जी जीतना सौखा काम है, हारना मुश्किल काम है हजरत जी। हाँ, हारना मुश्किल काम है हजरत जी, जितना तो बड़ा सुख है, हाथे मार कटो चांड जो होगी वेखी जाए, लेकिन ना मारना पहलवानी है हजरत। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया, आपने फरमाया मार दे वो तो नहीं पहलवान, पहलवान तो वो है जो ना मारे है। हाँ हजरत को मार गया। ये सहाबी रसूल है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला, खादिम खास थे। फरमाते हैं मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ी पेश की, हुजूर मेरा नौकर है, गलती करता है, ज़रा आप इरशाद फरमाओ कितनी बारी माफ़ करा तो फिर उन्होंने थोड़ी जी सजा दूँ ताकि ज़रा ठीक रहे। आपने फरमाया अनस तू जिन्नी बारी चाहना है ना कि तेरा अल्लाह तेनों माफ़ करे, उन्नी बार दोनों भी कर दिया कर। है मतलब है माफ़ ही करना है, प्यार करो यार एक दूसरे, हम लड़ने नहीं आए यहाँ, थोड़ा सा वक्त है। बाज़ जगह होती हैं जहाँ फिर पावर शो करनी पड़ जाती है, ठीक है, हिकमत अमली से काम लो, लेकिन कोशिश कराया करो कि हारी जाया करो, कोशिश कराया करो हारी जाया करो। जितन जितन हर कोई खेडे, गुस्सा पिया करो, माफ़ी दिया करो, और गुस्सा पी के देखो फिर देखो दिल में कैसे उसकी मोहब्बत के नूर जलते हैं। हकीकत है हजरत जी, हकीकत है हजरत। वो अब तवील होता जाएगा काम मामला। निशानी ये है कि बड़ा नरम होगा हजरत। वो बेचारा गड्ढा लैके खलोता सी, उतो हजरत मौला अली दा मलंग पिया लंघे, वेख्या रात का वेला है, सरदार होरी पता नहीं क्यों खलो रहे थे। आके पूछा सरदार जी खैर तो है वे, रात पै गई है, टग्गा है, गड्ढा है, लकड़ा ने, जान है, जेब च माल है, क्यों नहीं जान दे दसो। उन्हें कहा जा मलंगा अपना काम कर जाके। फिर मोहब्बत है कहा मैं अपना काम कराँगा, जाते क्यों नहीं। उसने कहा मेरी बाडी वेखी है, उन्हें क्या हो,
انہیں کہا میرے جو تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آتے ہیں، وہ میرے کو گڈا نہیں لیا، ٹگے کو نہیں لیا، میرے گروؤں کو نہیں لیا، ایویں تینوں دس کے ٹائم ضائع کر، جا کام کر، میں سوچن ڈیا ویسا کی حل کرنا ہے۔ انہیں کہا اینا جہا کام میں گڈا کٹنا ہے، ادھر ہو انہوں نے پرے کیتا، ملنگ سی حضرت مولا علی پاک دا ہے، مولا علی پاک کی تو کیا شان ہے حضرت جی ہیں، لیکن اگے بھی تو کوئی نا شاہ جی ہیں، اگے بھی تو کوئی نا حضرت جی۔ انہیں پایا حضرت جی گڈے نو ہاتھ تے ماری اپنے مالک نو، اپنے گرو نو، اپنے مرشد نو، اپنے پیر نو آواز، عرض کی کردا ہے نعرہ حیدری، مزہ نہیں آیا، نعرہ حیدری، گڈا باہر، گڈا باہر، گڈا وہ بڑا پریشان ہویا، انہیں کہا 10ویں ماپی بیٹھا ہوا، میرے کو بھی نہیں نکلیا، ٹگے کو بھی نہیں نکلیا، تے گروہاں کو بھی نہیں نکلیا، تے ایک ہی گرو نہ کٹ چڑھیا پڑ کے، ہن سمجھ نہ آیا کہ کہاں کی، بڑا سوچ کے نا، بڑا سوچ کے کہندا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک ہے نے، بازرا چکڑ دے پیڑے نے، ساڈے تے ساڈے تے چکڑ دے بھی چنگے نے یار، کوئی پکارو تے صحیح ہے، کوئی پکارو تے صحیح ہے، کوئی کدی واسطے مارو یار، ساری تو اسی ماری کدی حضرت، کدی نہیں ماری حضرت۔ سنو نا جنہوں نے آواز ماری پھر ہویا کی حضرت شیخ ابو الخیر عقد علیہ الرحمہ فرماتے میں سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا، اور میں جب بیدار ہوا نا خواب میں تو فرمانے لگے اوے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آیا کہتے میں حاضر خدمت ہوا، جا کے دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کہتے خواب بھی میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لے پھر روٹی کھا۔ کہتے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے روٹیاں تو بڑی کھائی تھی لیکن اس جیسی نہیں کبھی کھائی ہے، اتنی لذیذ روٹی۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا آدھی روٹی کھائی، ہاف روٹی آدھی، کہتے آدھی میری ہاتھ میں تھی، مجھے یاد ہے آدھی کھائی، آدھی میرے ہاتھ میں تھی، مجھے یاد ہے۔ تو کہتے میں خواب سے بیدار ہو گیا، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چڑھنا جاؤں ہے، لیکن اکھ تے کھلدی ہے نظر جی ہیں، کھلنی تے پہندی ہے نظر جی ہیں۔ کہتے مجھے یاد ہے آدھی روٹی میں نے کھائی تھی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، آدھی کھائی آدھی ہاتھ میں تھی۔ کہتے ہیں آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گیا، خواب ٹوٹ گیا، بیدار ہو گیا، جاگ گیا خواب سے، لیکن کہتے قربان جاؤں جب جاگا نا تو جو آدھی ہاتھ میں تھی نا خواب میں، جاگنے کے بعد بھی ہاتھ میں تھی، اللہ وہ حضرت جی وہ تو عطا بھی ایسا عطا کرتے ہیں، خواب میں بھی دیں تو جاگ بھی جائیں تو چیز ہاتھ ہی میں ہوتی ہے حضرت ہیں، مانگ کے تو دیکھو حضرت ہیں۔ آج ہم نے چور راستے اختیار کر لیے ہیں، وہاں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ ماحل بکرم اور بھی کچھ مانگو تو صحیح ہے، مانگ کے دیکھو تو صحیح حضرت جی۔ یہ خرابی یہ ہوئی ہے حضرت کہ آج امت کا رشتہ نبی علیہ السلام سے ٹوٹتا جا رہا ہے حضرت، نہ حضرت جی۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں امتی جو کرے فریاد حال ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ مانگو جتنے نوجوان بچے پتر، میں یہی سبق دی اللہ، یہ تو کسی فقیر کا حال ہے نا، یہ نہیں کہ آپ 6 بجے کے بعد نہیں مانگ سکتے یا 9 بجے کے بعد نہیں مانگ سکتے، نہیں بھائی جب مرضی مانگو حضرت، جب مرضی حضور نبی علیہ السلام کو پکارو حضرت ہیں۔ لیکن حضرت میں اکثر وہ پیشتر کہا کرتا ہوں، یہاں بھی میں کہہ کے بات کو ختم کروں گا، وہ کیا فرمایا کرتے تھے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، سرگی کی تو پھر کیا کہنے حضرت ہیں، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا، سرگی کا تو کہ ہاں حضرت جی اٹھو سے۔ اور میں اب سب کو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے، جتنا نبی علیہ السلام سے دور جاتے جاؤ گے اتنے ہی تنگ ہوگے، جنہ حضور دے نیڑے ہوگے انہیں ہی موجہ کرو گے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خار پھر حضور دا در نہ چھڈو حضرت حضور دا در نہ چھڈو حضرت حضور دا در نہ جنہ نبی علیہ السلام دے نیڑے ہوگے انہا ہی کرم ہوئے گا حضرت انہا ہی فضل ہوئے گا انہی رحمت حضور نبی علیہ السلام ہمارے مالک ہیں حضرت. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو مثال دے کے کمال بیان فرمایا. اب فرماتے ہیں کوئی بکری سی تو اپنی جڑ چ نہ چرے پئی بھیڑیا داغ لا کے کھلو. یہاں بھی بڑے بھیڑی ہیں حضرت بڑے بھیڑی ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں حضرت چوروں کی رکھوالی ہے حضرت بڑے بھیڑی ہیں حضرت اور آپ کو نہیں پتہ وہ کس کس انداز میں آپ کو لوٹ رہے ہیں حضرت. وہ تاک لگائے کھڑا تھا. اب ظاہر جڑ پہ حملہ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا ساری یہاں رل کے پی گئی ہیں تو بھیڑی دا رہنا کھ نہیں. وہ انتظار میں تھا کہ کوئی بکری غلطی کرے اور گروہ سے جماعت سے باہر نکلے میں اس کو چکوں. مولانا روم فرماتے ایک بکری نے غلطی کاری دی بھیڑیا پڑ گیا پیچھے. اس نے کہا چلو انہوں غلطی تو کر چھڑی انہوں مرنا پھر ذرا مردانہ موت ہے حضرت جی ایدے ہتھوں نہیں مرنا لانیاں دوڑ ویکھنے کی ہوندا ہے. اس نے لگا دی دوڑ بھیڑیا بھی بھاگ رہا تھا اور من ہی من میں مسکرا رہا تھا نس ہاں بکری کنا کہ نس لیں گی چھوٹا جہا تو جانور ہونی دو آف کے کھلو جانا ہے تو پھر اتنے تے رہن دے. وہ بھاگتی رہی آگے جا کے نا وہ دلدل آ گئی. اس نے کہا دو آپشن ہے یہاں دلدل پار کر جاؤ یا دلدل ایدے ہتھوں نہیں مرنا کوئی. چھوٹے قد کا جانور تھا چھلانگ اس نے لگائی لیکن پار نہیں ہوا دلدل میں گر گئی. اب وہ جو بھیڑیا تھا وہ تو اندھا ہو چکا تھا لالچ میں اس کو تو دکھائی بکری کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا تھا. اس نے بھی پیچھے سے بکری کے اوپر چھلانگ لگائی لیکن ذرا قداور جانور تھا وہ بکری سے تھوڑا آگے جا کے دلدل میں گرا. اب دلدل کیچڑ کا کیا کام ہے آہستہ آہستہ کھینچتی ہے. اب دلدل اور کیچڑ کھینچ رہے ہیں دونوں کو دونوں رو رہے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد جو بکری ہے نا اس نے مسکرانا شروع کر دیا. وہ بھیڑیے کو بڑا غصہ لگا. انہیں کہا دوئیں مرنڈے دیں تو کانوں ہسن ڈی ہیں دلدل دوئیں کھچ دی پئی تھوڑی دیر بعد اسی دلدل چ غائب ہو جانا. انہیں کہا اپنے الفاظ واپس لے دوئیں نہیں مرنڈے صرف تو مرنڈے میں تو نہیں مرنا کوئی. اس نے کہا تو نے کیوں نہیں مرنا جس دلدل میں میں ہوں تو بھی اسی میں ہے. اس نے کہا نہیں دلدل میں تو دونوں ہیں لیکن تو نہیں مرنا میں نے نہیں مرنا کوئی. اس نے کہا وجہ کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے غلطی میں کر گئی ہوں لیکن یہ ہے کہ جب بکریاں چار کے گھر جائیں گی نا تو مالک ان کو گنے گا جب ایک نہیں نہ ملے گی. ابھی اس نے تلاش کرتے آ جانا اس نے مجھے نکال ہی لینا ہے. ہائے اللہ زندہ ہاں زندہ ہیں یہ حضور نبی علیہ السلام ہمارے مالک ہیں. اللہ ہمارا اللہ ہے حضور مالک ہے ہمارے وہ ہمارا اللہ ہے. نبی علیہ السلام ہمارے مالک ہے. جنی مرضی دلدل ہوئے بدعقیدگی دی ہوئے جڑی مرضی ہوئے بس انہوں نے مالک ہی منیوں کڑ لین گے. یہ تو حضور نبی علیہ السلام کی شان تو بہت بلند ہے نا. میں آپ کو اپنے دور کے ایک بزرگ کی بات سناتا ہوں. میں نے اپنے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف حضرت آپ کا کوئی مرید تھا تو وہ کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا. اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ بھی یہی ہے وہ کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا لیکن اللہ کا فضل رہا نگاہ مرشد تھی حضور کا کرم تھا اللہ نے زنا سے بچائے رکھا. موقع نہیں بن پایا کبھی. وہ ایک دن کھڑا تھا باہر ہی نا تو جو سکھ عورت تھی نا اس کا خامن جا رہا تھا ہاتھ میں اس نے وہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی سر پہ رکھی. انہوں دیکھ کے پوچھتا ہے سردار جی خیر تے ہے. انہیں کہا بھائی 3 دن لی ذرا پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے میں واپسی ہوئی. من میں بڑے لڈو پھوٹے. اس نے کہا اوہو 3 راتاں ملیاں نے منہ کالا کرن لے. اس طرف سے بھی پیغام آیا. جب رات پڑی نا سارا گاؤں سو گیا. جب اس گھر پہنچا تو کیا دیکھا ہے سکھ ننگی تلوار لے کے نا کوٹھے پہ پہرا دے رہا ہے. ڈر کے بھاگ گیا. انہیں کیا لگتا ہے واپس آ گیا. اگلے دن پیغام آیا نہیں. انہیں کہا میں تے آیا ہوں لیکن میرے پہلو سکھ آ گیا ننگی تلوار لے کے کوٹھے تے پہرا دین دیا مرنا ہی ہو دے تو. انہیں کہا تیرے اندر دا ڈر سی تو اج جائیں. جب رات پڑی نا سارا گاؤں سو گیا پھر چلا. جو گیا تو کی ویکھیا سکھ کنڈی کھول کے تے اندر پہ جائے پھر ڈر کے نس گیا. انہیں کہا کل تے نہیں آیا اج تے پکا ہی آیا ہے. اور پھر پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا آتا میں کہاں سے مجھ سے پہلے تو وہ آ گئے. اس نے کہا اوے وہ تیرا خوف ہے وہ نہیں آیا. اس نے جمعے کو آنا ہے بس اب ایک رات رہ گئی ہے آج تو ضرور آنا. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جمعے رات سی پیران دے محفل ہوندی سی. خیالہ کیتا اتنے جاواں گے محفل پہ لنگر شنگر کھاواں گے
جس رات کو رات پوے گی ٹر چلا گیا جہاں جو مرضی ہویا اج نہیں مڑنا ہے. وہ محفل ہو گئی, لنگر کھا لیا, لائن میں آ کے لگ گیا پیران دا ہاتھ چومن لے ہیں. جو آ کے پیران دا ہاتھ پڑے تے چھڑان لگا تے حضرت کان چ فرمان لگے سنگیا وہ بعد آیا سانو کنی واری سکھ بنانا ہے. اور سنگیا بعد آ جا سانو کنی واری سکھ بنانا ہے. وہ 2 راتاں ہو گئی نے سکھ بن کے تیرے تے پہرا دین دے ہیں. آئے ہے میں کہتا ہوں شاہ جی یہ تو ان کے نوکروں کی شان ہے, ان کی شان کیا ہو واسطے مارو یار. اور میں کہتا ہوں حضرت جی یہ پکارو نبی علیہ سے, جو بھی مسئلہ ہے حضور کو پکارو. حضور نہیں بچیا جاندہ مینوں بچا لو ہیں. کدی دلوں واسطے مارو حضور, حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو. پھر حضرت جی صدا جانے تے صدا سننے والے جانن. پھر حضرت جی ہیں میرے بس میں تھا صدا کرنا ہے, ساڈا تے نہیں کام ہے. کدی کدی پکارو تو صحیح حضرت. حضور نہیں چھڑاوندا ہے چھڑا دیو. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. خوب نبی علیہ السلام دروشی دلوں ایتھوں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے ہن ایک باری دلوں یاد کر کے تو پھر تسی مینوں راہ دینا ہے, کیونکہ میں نے اج کراچی جانا ہے حضرت جی. یہ بچوں کی محبت تھی, ساتھ کچھ ماموں آئے, تو پھر میرے لیے بڑی پریشانی کا سلسلہ, کیونکہ اس کے بعد کوبے چک ہے وہاں سے پھر میں نے کراچی کے لیے نکل جانا. ٹھیک ہے پتر, میں آپ کو کچھ زیادہ نہیں کہنے لگا, کوئی 1000 نہیں کہنے لگا, کوئی 100 نہیں کہنے لگا, کوئی صرف ایک بار دروشی جنی باری مرضی پڑھو, لیکن ایک بار کی کرنا ہے دلوں, روز ایک باری دلوں ایک باری بہ کے نا تو حضور نے پکار صرف ایک باری دلوں. تمہیں سمجھ آن ڈی کہ دلوں کنوں کہندے نے حضرت جی ہیں جی. وہ ایک ہوندہ نا گونگلوں تو مٹی چاڑ دینی, نہیں دلوں حضرت جی صرف ایک بار روز حضور نبی علیہ السلام نے پکارنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ. صرف ایک بوتا نہیں میں پتر کیا. پھر اب ایک بھی زندگی کی رنگ پڑے گا. ایک بار دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. آیا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. وما علینا الا البلاغ المبین.